अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अमेरिकन कांग्रेस की एक बहुत बड़ी हेयरिंग रखी सेनेटर मार्को रूबियो ने। मार्को रूबियो इस वक्त एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं जिनको ग्रूम किया जा रहा है अगली सदारत के एक पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे। उनकी लैटिन अमेरिकन डिसेंट यानी कि वो ख़ुद क्योंकि साउथ अमेरिका के हैं, यानी वो स्पेनिश बोलने वाले आदमी हैं, तो उनकी वहाँ पे बड़ी रसाई और बड़ी रीच बनती है। और जो लैटिन अमेरिकन वोटर है, यानी स्पानवी ज़बान बोलने वाला वोटर जो साउथ अमेरिका से आए हुए हैं अमेरिका के अंदर, उनके अंदर बड़ी मकबूलियत है। उन कंजर्वेटिव मजहबी जो रुझान वाले तबकात हैं, इनको ग्रूम किया जा रहा है जैसे कि ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड जो है ना, ये वो वाला। क्योंकि अब जो अमेरिका के अंदर सदारत होगी, जैसे मैं आपको कई बार प्रोग्रामों में बता चुका हूँ, अमेरिका एक टेक नेट के तौर पे एक रिपब्लिक नहीं रहेगी। अमेरिकन रिपब्लिक की जो तीसरी रिपब्लिक है उसके 80 साल पूरे होने को हैं और अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक नहीं बाकी रहेगी। इसके लिए तमाम जो बुनियादें रखनी थी वो गल्फ़ वॉर यानी 80 की दहाई के ऑनवर्ड रख दी गई हैं। अब अमेरिका एक टेक्नोक्रेसी होगी, एक टेक नेट होगी। इसमें नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा, यूएसए और लैटिन अमेरिका के दीगर ममालिक वसाइल वाले, चाहे वो अनाज उगाने के अतबार से हों, चाहे वो लिथियम, मुख्तलिफ़ प्रेशस मेटल्स और मिनरल्स और रिसोर्स और तेल और गैस के अतबार से हों, और दूसरी तरफ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अतबार से ग्रीन लैंड वाली जो गैम्बिट ट्रंप ने चलाई हुई है, वो बिल्कुल आपने लाइटनिंग नहीं, वो ना कोई ठट्टा है ना वो मजाक है। वो लेट 1800 से अमेरिकन एलीट के अंदर एक प्लान है। अगेन ये एक तहरीक है, टेक्नोक्रेसी इनकॉर्पोरेटेड के नाम से। इस तहरीक के बारे में मज़ीद तफसील हम बाद में जानेंगे इंशाल्लाह, एक और आने वाले दिनों में प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जंग के अतबार से भी इसको समझना क्यों ज़रूरी है। जंग के अतबार से समझना ज़रूरी है कि वो साइंस के अतबार से, सोशल इंजीनियरिंग की निगाह से आपकी माशरत को देखते हैं। दैट इज़ ऑल, यानी यू आर नंबर्स ऑन अ स्क्रीन। अब यहाँ पे जो इंतहाई दिल बर्दाश्ता होकर सारे सेनेटर बाहर निकले हैं उस सेनेट हेयरिंग से, जहाँ पे मार्को रूबियो ने पूरी ब्रीफ दिया है कि भाई की कोई ऐसी खचा मारियन ईरान की जंग में क्या बना आखिर। तो मुँह लटकाए हुए जब बाहर सहाफ़ियों के पास आए, एक मार्को रूबियो की अपनी पार्टी यानी ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के जीओपी लीडर ये थून साहब सामने खड़े हैं। तो जब इनसे मुश्किल सवाल पूछा जाता है कि अब तो सर इंकशाफ ये हो रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड यानी अमरीकी सिपाहियों का ईरान के मैदान में जंग में उतार देना ये भी मुमकिन है, तो वो मुँह लटका कहता है कि हाँ देखें सदर का ये फैसला है कि दिफाई एतबार से वो क्या करना चाहते हैं। हम जो कांग्रेस वाले हैं, हम जो सेनेट वाले हैं, हम सिर्फ जो है वो पर्स की वो गुथिया जो है या वो सिक्कों की जो वो थैली है, बस वो हमारे हाथ में थैली ही संभाल सकते हैं हम। यानी उसने अपने आप को टोटली बरी ज़िम्मा कर दिया। The president has not ruled out boots on the ground. He has said that this could go on for a long period of time. 6 American service members have already been killed. Where is Congress? When does Congress weigh in? Well, Congress obviously, as you know, has the power of the purse. The president has broad authorities under Article 2 of the Constitution when it comes to defending America's national security interest. चलेंगे तो पार्टी वाला इसने तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिख के देनी ही देनी थी कि मैं अवामी नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बजटिंग करता हूँ कि जो एक एलीट है, जो डोनाल्ड ट्रंप सदर की तरफ से वो जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उनके फैसले सुना देता है कहाँ जंग कहाँ नहीं कहाँ कैसे। हमने सिर्फ उसके सिक्के वगैरह गिनने और उसकी वो बैलेंस शीट करनी है कि कितना डेबिट तो कितना क्रेडिट, कि मैं एक तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ। उसने प्रैक्टिकली ये बात कही है, मैं एक लीडर नहीं हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ। लेकिन अगर इसके बरक्स आप दूसरी तरफ इनको देखें, सेनेटर बुकर को, जो डेमोक्रेट पार्टी के हैं, जो सो कॉल्ड लिबरल नज़रियात को रिप्रेजेंट करते हैं और मेन स्ट्रीम के आदमी हैं, वो भी क्या बात कर रहे हैं, कॉस्ट, अमेरिकन टैक्स पेयर की कॉस्ट। They offered no clear explanation of why we got into the war. They offered no clear end game to this conflict. They have not answered the most basic questions. And this is a military action that's going to cost Americans hundreds of billions of dollars. At the same time, here at home, they're driving up costs from everything from gasoline to overall energy. They're taking away health care from millions of people. In what way is this justifying what he promised to do, which was not to get us into entanglements into foreign wars, as well as in making sure we're taking care of Americans' concerns about rising costs? And the last thing I just want to say is all of this is happening in the context of a president that continues to thrash the Constitution and not come to Congress for any kind of authorization for these deals. हम ये जंग इंगेज करें एट व्हाट डोमेस्टिक कॉस्ट। दुनिया में हमारे लिए वसाइल जो हमारे तक पहुंचते हैं, रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव इनपुट्स जो पहुंचती हैं, वो महंगी हो जाएंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होगी अमेरिकन की। आप और मैं चमड़ी की वजह से,
علاقائی ہماری مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن خاص طور پہ ہمارے مذہبی رجحان، ہمارے اسلامی احساس کی وجہ سے آپ صرف ایک ڈیبٹ اور کریڈٹ شیٹ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے اندر آتے ہیں. دیٹ از آل. یہ ڈسکورس کا معیار ہے اور یہ کنٹرولڈ سپیچ ہے. یہی ٹرک ہے جو یہودیوں نے کھیلا ہے امریکہ میں اور مغرب کی دنیا میں، کہ جمہوری، جیسا وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. اصل جو ہڈن لینگویج ہے امریکن معاشرت کی، وہ اپنے آپ کی پوجا ہے، جس کو میمون کہتے ہیں بائبل کی زبان کے اندر، یعنی اپنے سیلف کا جو جن ہے، جو شیطان ہے، اس کی پوجا کرنا. جو قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں اس آدمی کو جس نے اپنے آپ کو ایک الہ بنا لیا، اپنی نفس کو الہ بنا لیا. اور انگریزی میں اس کو عام اصطلاح میں سیٹنزم بھی کہتے ہیں، یعنی شیطنت کی، یعنی اس کو پروانہ دینا، سیلف انٹرسٹ کو اس حد تک کہ یہ آپ کی ٹوٹل ایگزسٹنس ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس، یعنی سیلف لارڈشپ، اپنی پوجا، اپنی مرضی، ڈو وٹ داؤ ولٹ، جو ایلیسٹر کراؤلی بھی کہا کرتا تھا، جو 20ویں صدی کا کاؤنٹر کلچر کا بانی مانا جاتا ہے. جو مین تحریک ہے، ٹریڈیشن ہے میوزک کی، آرٹس کی، فلم کی، لٹریچر کے اندر، اس کا ایک بڑا مفکر مانا جاتا ہے ایلیسٹر کراؤلی، جو جادو اور جنسیت سے لے کے جادو کو وہ اس نے بہت زیادہ متعارف کروایا تھا مغربی اور امریکی معاشرت کے اندر. تو وہ آدمی جو کہتا ہے کہ ڈو وٹ داؤ ولٹ، وہ کرو جو تمہاری مرضی ہے، یہ امریکن معاشرت کی حقیقت ہے. یہ جو کنٹرولڈ اپوزیشن ہے، جس کو خود شاہی کو جمہوری لباس پہنایا ہوا ہے، کہ ایک طرف ریپبلکن ایک طرف ڈیموکریٹ ہے، یہ اوورٹن ونڈو کو کنٹرول کرتے ہیں، کانورسیشن کی بینڈ وتھ کو لمٹ کرتے ہیں. اب امریکن جو ووٹر ہے اس کے ذہن میں کیا ہے کہ یار ویسے پیسے بڑے خرچ جائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا وہ پیسے نہیں خرچ کرے گا. یعنی انہوں نے اتنے آسانی سے ود ون اسٹروک آف دی پین کو آپ کی انسانیت کو ریلیگیٹ کر دیا. اس نے جیسے اگر اس کے دماغ میں نہیں آئے گا تو وہ حقیقت نہیں ہے اس کے لیے. if he doesn't believe it, it's not real. یعنی آپ کی انسانیت، ایرانی بچے بچیوں، معصوم شہریوں کی انسانیت کو اتنی ٹیکٹفلی ریلیگیٹ کر دیا ٹو دا ڈسٹ بن آف ہسٹری کہ اس نے کہا دیکھو وہ نمبرز آن اسکرین جو ہے ہمیں وہاں نہیں چاہیے، ہمیں وہاں چاہیے. دیٹ از آل. یہ ہے اس کیلکولس میں. یہ 50 سال ہمیں ہمارے لبرل انٹیلیجنسیا سبق پڑھاتے رہے، ان کی غلامی کر لو، ان کی چاپلوسی کر لو. یہ ہمارے مذہبی پیشوا سو کالڈ جو چاپلوس ہم نے پیدا کیا مشرف دور کے بعد، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے تو کوئی کہاں بیٹھا ہے، یہ چاپلوس جو ہم نے پیدا کیے، جو مٹھی چاپی کرنے کے لیے ہم نے، جنہوں نے ہماری مغربی آپ سمجھ لیں غلامی جو مجبوری کی تھی، اس میں انہوں نے رضا کا ایلیمنٹ پیدا کیا. وہ جو نبیل گبول صاحب نہیں کہتے، وہ بڑی ایک پوڈ کاسٹ پہ جا کے کراچی میں، کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے تو ایسا کرو، رضامندی پیدا کر لو، ایٹ لیسٹ انجوائے اٹ. تو کم از کم کہیں کہ ہماری قوم کا، ہماری امت کا ریپ ہو رہا ہے، یہ جسارت اور ہمت پیدا کریں. جو یہ اور ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ چلو حلال نکاح میں تبدیل کر لو، مزہ تو لے لو اس کے اندر سے، یہ بغیرتی پہ مادہ مت ہوئے، کہیں ہمارا ریپ ہو رہا ہے اور کہیں ہم اس پہ مذمت کرتے ہیں اور ہم ناراض ہیں اور ہم پریشان ہیں، ہم کپڑے پھاڑ کے بیان کریں گے. ہمیں حل نہیں آتا، لیکن کم از کم مانے تو صحیح کہ دس از اے ریپ آف آر ریسورسز، لٹرل ریپ ہمارے عورتوں بچوں کا جو کرتے ہیں جنگ میں آ کے، لاکھوں کی تعداد میں، جو عراق میں انہوں نے کیا تھا. اور خدا نہ خواستہ معاذ اللہ یہ دوبارہ بوٹس آن گراؤنڈ لے کے ایران کے اندر داخل ہو جائیں. لیکن میری ابھی بھی رائے قائم ہے کہ یہ بوٹس آن گراؤنڈ لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر لائیں گے، یعنی جیسے انسرجنٹس کی شکل میں، کہ کچھ مرسنری گروپس ہوں، بلیک واٹر یا اس طرح کر کے. اور اس زمن میں آپ یہ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں، CIA نے بڑے کھل کے ایڈمٹ کر دیا ہے یہ خبر لیک کر کے. CNN بیسکلی CIA نیوز نیٹ ورک ہے، اس کا نام یہی ہونا چاہیے میرے خیال میں. اور مین اسٹریم چینلز میجورٹی امریکہ کے وہ ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے ہی پروگرامنگ کی جا رہی تھی. اب یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں، میں ان کو سبسٹینشیٹ کرنا بھی جائز نہیں سمجھتا. میرے سے کوئی سوال پوچھے گا تو کامنٹس میں اس کو گالیاں لکھ دیجیے گا، بے شک میری طرف سے. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، وی ڈونٹ ہیو ٹائم ہی وائز ریسورس ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. بڑے کوئکلی یو ہیو ٹو گیٹ آن پیج ود می، اینڈ ون پیج پہ آ کے وی ہیو ٹو ویری کوئکلی انڈرسٹینڈ کہ ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے. CNN پہ انہوں نے خبر لیک کی اور بڑے یہ اچھا آپ کو لگتا ہے نا کہ صرف ہم ہیں کہ ان کے پاس یہ روڈ اسکالر اور شیوننگ اسکالر اور IR ایسپرنٹ اور CSS ایسپرنٹ، یہ چھ انہوں نے ایران سے بھی اکٹھے کیے ہیں. تو یہ آپ ایک ایسا ایک حضرت کا آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. Jake, I think actually who will occupy the post of the supreme leader might not be the most important thing. Iran effectively now has a collective leadership, effectively a bunch of military guys in the National Security Council. They're running things, and I think they'll be running things even after they pick the next leader. It doesn't matter who he is.
and he might try to assert himself. But at least for the foreseeable future, the power would lay with people who are currently people like Larijani, Ghalibaf, and others who are in the National Security Council. کہ یہ ییل یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں. دیر از نو برائٹ مائنڈ ان دا ہول آف ویسٹرن ورلڈ کہ وہ ییل یونیورسٹی میں پڑھائے. یہ اورینٹل اسٹڈیز, یہ پرشیا سے ریلیٹڈ, یہ ساؤتھ ایشیا اسٹڈیز, یہ کیوں اس نیٹو لینڈ سے غلام کیوں اٹھا کے لے کے آتے ہیں؟ کچھ ان غلاموں نے ربر اسٹیمپ دینا ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ کچھ کالے, کچھ پیلے, کچھ نیلے, یہ سب قسم کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, مختلف یعنی شکار ہوتے ہیں. پھر ان لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو جا کے شکاری نے شکار کی سی سیٹی نکال کے ان کو اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو میں تو تمہاری طرح ایرانی ہی ہوں, میری بات سن لو, یہ بہت طاقتور ہیں. اور بیلی آف دا بیسٹ کے اندر بیٹھ کے, امپائر کے دل میں بیٹھ کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گلچھرے اڑاتے ہیں, یونیورسٹی کیمپسوں میں تقریریں کرتے ہیں, پیاری پیاری کافیاں پیتے ہیں, وہ شامیں ہوتی ہیں, وہ راتیں ہوتی ہیں, یہ بحث مباحثے کرتے ہیں, یہاں پہ آ کے پارٹی ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں, لیکچر دینے چلے جاتے ہیں. اس کے اندر یہ جو ہے الحمرا لٹری یو آر لکنگ ایٹ اے ٹریٹر, عام پینڈو اصطلاح ہے جو میری اور آپ کی زبان ہے. آپ غدار کو دیکھ رہے ہیں, یہ غدار ہے اسکرین کے اوپر جو ترکیب دے رہا ہے کہ کیسے میری قوم پہ غلبہ پایا جائے. اے کافروں, اے گوروں, اے امپیریل عزم رکھنے والے امریکنوں, میری ملک کی عورتوں اور بچوں پہ کیسے غلبہ پاؤں, ان کو باندی کیسے بنا لو تم جا کے کہ دیکھو وہاں ابھی اونلی فینس نہیں کھلا, وہاں کی عورتیں ابھی طوائف بن کے ان کو نچوایا نہیں گیا, تو میں بتاتا ہوں کیسے نچوایا جائے گا. میں تمہیں ترغیب دیتا ہوں, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ایسے ہو جائے. بہرحال یہ ترغیب کیا ہے, وہ اسکیم کیا لیک کی انہوں نے CIA پہ کہ ہم کرد فورسوں کے ذریعے یہ کام کریں گے. CNN's now reporting that the CIA is working to arm Kurdish forces in order to spark an uprising in Iran. This is according to multiple people familiar with the plan. Sources say, quote, the Trump administration has been in active discussions with Iranian opposition groups and Kurdish leaders in Iraq about providing them with military support, unquote. What do you make of that development? It's a very concerning development. For long, many Iranians have been very worried about this, that this will lead into state collapse and civil war. Many of people who support such plans amongst our Kurdish compatriots are, try to be optimistic about it. But the chances that this could go very wrong, that it could lead to a civil war, and that it could end up being suicidal for them is a lot. I'm actually sort of writing about that as well. And many Iranians that I spoke to believe that this will bring about a large coalition against such an effort, because Iran's territorial integrity is very important. یہ شروع سے اب وہ کرد فورسیں جو سریا کے اندر ٹرائی کر کے تھکا دیں, عراق کے اندر ٹرائی کر کے تھکا دیں, اب وہ کیونکہ دونوں فرنٹ بند ہو چکے ہیں. سریا کے اندر ترکی نے ایک ڈیٹانٹ یا ایک اسٹیبلٹی اچیو کر لی ہے احمد الشرا کی حکومت کے تھرو, اور عراق میں جو ہدف حاصل کرنا تھا وہ کر لیا, اس کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوئے. تو اب کردوں کا مائنڈ لیس زومبی نما فورس, یہ کرد قومیت کے خلاف میں بات نہیں کر رہا, بٹ یہ ہماری اجتماعی اسٹیٹ آف بینگ کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہم کیلکولس کی طرح ہیں آن اے پیپر کہ یہاں دیکھو 5th کالم کے طور پہ بلوچوں کو لانچ کر دو, یہاں کردوں کو لانچ کر دو, یہاں فلانے کو, جیسے کوئی ایجنسی نہیں ہے ہماری قومیتوں کے اندر. ہمیں ایسے ایٹمائز کیا 20ویں صدی میں, اور لسانی یا ایتھنک یا قومی احساس کی بنیاد پہ ایسے ہمیں سبق پڑھایا کہ پتہ نہیں کیا تھے. چلے کردوں کی میں پھر بحث کرتا ہوں کوئی تاریخ تھی, لیکن معذرت کے ساتھ بلوچ تو تاریخ میں بھی اللہ معاف کرے, معاذ اللہ, میرے پنجابیوں ہم بھی کوئی چیز نہیں تھے یار, لیکن بلوچ تو پھر اگر ہم کچھ نہیں تھے تو بلوچ تو مطلب کوئی کسی تھیوریٹیکل فزکس کی ریل میں آتے ہوں گے کہ وہ تو آبزرویبل یونیورس میں بھی نہیں ہے شاید ایز اے قوم. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک رات اٹھتے ہیں آپ تو یہاں پہ پورا وہ سیٹ اپ انفراسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے. اٹس بیکاز ہم انکمپٹنٹ گورننس کرتے ہیں, ہمیں اپنا کام نہیں کرنا آتا. السلام علیکم پیارے بچے اور بچیوں, آپ جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں, اور آپ میرے ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پہ آپ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں. میرے ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا اور مجھ تک پہنچانا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے مرضی سوال پوچھیں, 100 پوچھیں, 200 پوچھیں, آئی ایم گیم. ایک تو نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ اور ای میل ایڈریس پہ آپ وہ سوالات بھیجیں. دوسرا, آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل ایون کلپس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سارے ان پہ پہنچ جائیں, اور بڑی تفصیلی گپ شپ ہوا کرے گی. اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو لو دی انٹریکشن جو آپ کے ساتھ میری ہوگی. بہت شکریہ. تو بہرحال عراق ایران بارڈر پہ انہوں نے بامبنگ شروع کر دیا. یہاں انہوں نے بتا بھی دیا ہے وہ کردوں کی فورسوں کو امریکن مرسنریز کے ہمراہ داخل کرنا چاہیں گے اور ایک پورا ٹکڑا کاٹ کے لے جائیں گے ایران کا. تو کیا کریں گے؟ جو چیئر لیڈر بٹھائے ہوئے ایرانین ڈائسپورا کے اندر جو لبرل, اچھا بائی دی وے پاکستانی لبرل بڑی تنقید کر رہے ہیں ایرانین ڈائسپورا پہ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ PTI ہے.
نہیں نہیں برادر نہیں, فرق یہ ہے پاکستان میں انقلاب نہیں آیا, یہ آپ ہیں, یہ آپ ہیں. جب آپ کو ٹھڈے مار کے اس ملک سے نکالا جائے گا, یہ پی ٹی آئی والے بھائی بہن نہیں ہیں ہمارے. وہ چاہے جتنے گمراہ ہو جائیں, پی ٹی آئی والے بھائی بہن وہ لوگ ہیں جو سن 60, سن 70, 80, 90, ایون 2000 کی دہائی کے اندر مزدوری, غربت, افلاس, رشتہ داری, بھائی چارے, قانون کی وجہ سے, کوئی اور معاملات کی وجہ سے انگلینڈ یا گلف ممالک یا امریکہ چلے گئے تھے. آپ ان کی مثال آپ ہیں. ابھی پاکستان میں کیونکہ بہت وسعت ہے, بہت وسیع المشربی ہے, تو آپ کو برداشت کیا جاتا ہے. لیکن جب آپ کو یو ایس اے آئی ڈی والوں کو, سارے الحمرہ والوں کو, سارے لمس کے لیکچرار سو کالڈ ہمارے جو ہیومینٹی اسٹڈیز والوں کو, جب ہم لات مار کے آپ کی پیٹھ پہ, آپ کی تشریف پہ لات مار کے انقلاب اگر یہاں آ گیا, آپ استغفار کی آپ وہ بینظیر بھٹو والی تسبیح پڑھا کریں, کرسی 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 والی تسبیح پڑھا کریں. میرا مشورہ ہے آپ کو کہ وہ پڑھتے رہا کریں, ورنہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں یہاں پہ اگر اس طرح کا ماحول بن گیا جیسا 79 میں انقلاب اسلام میں ایرانی تھا, تو یہ آپ کو جب اٹھا کے باہر ماریں گے اس ملک سے, جو کوئی بچ جائے گا آپ میں سے زندہ, تو یہ آپ سرکس کر رہے ہوں گے وہاں پہ. تو یہ جو سرکس ابھی ایرانی ڈائسپورا والے کر رہے ہیں, اور اسلام کی دشمنی میں, ایران کی دشمنی کے اندر, شیعت کی دشمنی کے اندر, تو وہ دیکھ لیجیے گا ان کے پیارے ایران شہر کے ساتھ کیا ہوگا. اگر یہ کسی ٹکڑا زمین سے ہی محبت ہے, یا اگر یہ کسی احساس یا لسانی یا کلچرل پہچان سے ہی محبت ہے, تو دیکھیے گا اب کیا ریپ تیار ہوتا ہے اس احساس کا. میں یہ ریپ کا لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے کانوں میں روزے کی حالت میں جب آپ سنیں گے آپ کو دل میں جا کے یہ ٹھکے, بیکاز دس از وٹ اٹ از کالڈ, اٹ از اے کولیکٹیو ڈسٹرکشن آپ کی سویلائزیشن کا. تو بہرحال کرد جو کہ ایک اعلیٰ عظیم قوم تھی ایک تاریخ کے, اس میں دیکھا جائے آج وہ ایک ایئر سپورٹ کے ساتھ آنے والی نا, وہ مطلب وہ ایک کرایہ فورس ہے کہ جہاں جہاں عراق, سیریا, ترکی, ایران, جہاں جہاں فساد مچانا ہے, لے آؤ, ہمیں اسلحہ دے دو, ہم لڑ لیں گے جا کے. اب چونکہ کردوں کا معاملہ ہمارے سے دور ہے, ہمارے قریب جو معاملہ ہے, میمری جو یہ تھنک ٹینک ہے جو یہ ابھار دیتا ہوتا ہے اور یہ کرتا ہوتا ہے فسادات وغیرہ میڈیا کے اندر, اس نے بلوچستان اسٹڈیز کے نام سے پروگرام بنایا. اس سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں اور ان لوگوں سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ایکڈیمیا میں, میڈیا کے اندر اور وغیرہ وغیرہ, وہ خود سرکار ان کو آئیڈینٹیفائی کر لے. کوئی ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اغوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, قانونی پروسیڈنگز جو جائز بنتی ہیں, یا ملک بدر کریں ان لوگوں کو, نتھنگ ڈوئنگ. آپ ایمان مزاری جیسے لوگوں کو جو کہ لیگل ایکٹیوسٹ ہوں, یا مارنگ بلوچ جیسے لوگوں کو, ان کو بلا وجہ جیل میں ڈال کے اتنے ڈرامیٹک سینز کریٹ کر کے آپ ان کو ہیروز کریٹ کر کے پینٹ کرتے ہیں. میری ذاتی رائے ہے کہ, میری آجزانہ رائے ہے کہ ہمارے اسٹیٹ کے اندر ایسے کوئی عناصر ہیں جو جن کو ٹاسک دی جاتی ہے کہ تم یہ انتشار پسندی کو ذرا وہ فروغ دو اور پاکستان کے اندر اس فساد کو پروانہ دو. اور میری یہ بھی وہی رائے موجود ہے کہ جو یہ کراچی میں جس طرح یہ معاملہ ہوا کہ اہل تشیع پروٹیسٹرز جو ہیں وہ ان کو ایمبیسی تک جانے دیا, قونصلیٹ تک جانے دیا, یہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کچھ اسٹیٹ کے اندر ایلیمنٹس ہیں جو فساد مچانے کے لیے یہاں پہ باقاعدہ ایک شرارتاً یہ کام کرواتے ہوتے ہیں. تو ان کو روٹ آؤٹ کرنا چاہیے ہمیں امن کے ساتھ, بڑے رسپیکٹفلی, وداؤٹ, کیونکہ پاکستان بڑا موزیک سوسائٹی ہے نا ہندوستان کی طرح. جیسے یہ پورا خطہ جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ کمیونٹیز, اقلیتیں, کمزور طبقات ہیں, تعداد میں کم ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے اس پاؤڈر کیک کو پھاڑنا نہیں ہے, ایکسپلوڈ نہیں کرنا. ابھی جس طرح جی بی میں جو ریئیکشن آیا ہے یہ ہماری اسٹیٹ کے اوپر ہے. یعنی میں ایک طرف بات کرتا ہوں کہ میں اہل تشیع آزاد کے ہمدردی رکھتا ہوں, لیکن دوسرے ایلیمنٹ پہ میں اس ففتھ کالمزم کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ 20-25 سال ایران نے یہاں پہ ایک پوری ایک ڈیولپ کی ایک سوچ, ایک فکر, ایک موومنٹ, بچے بلکہ زیادہ ہو گئے, 40-50 سال ہونے لگے گئے. تو ہماری اسٹیٹ کو تب سوچنا چاہیے تھا. اب جس طرح اوور ریئیکٹ کر کے, اوور زیلس ہو کے اوور کریکشن کرتی ہے, تو وہ فوراً جناب سارا نا ہمارا وہ ایکو سسٹم اس میں آتا ہے کہ پاکستان بے غیرت, پاکستان یہ, پاکستان صہیونی, پاکستان فلان ٹیم. بھائی ہماری بھی بہت تنقید ہے پاکستان کے اوپر, ہم سارا سال ہی تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ سب برداشت نہیں کرتے بیکاز پاکستان کا حصہ میں بھی اور آپ بھی ہیں. تو میں تو صہیونی نہیں ہوں, میں تو یہودی نواز نہیں ہوں, میں تو ایران دشمن نہیں ہوں. ایران پہ تنقید تو بات کروں گا لیکن دشمنی کبھی نہیں اختیار کروں گا. مسلمانوں کا ایک ملک ہے, مشکل وقت میں اپنے وہ جان مال عزت ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا مسلمان دوسرے کے دفاع کے لیے انشاءاللہ. اس سے میں یہی امید رکھتا ہوں میں, اس کے باوجود کہ بہت تنقید کی ایک فہرست ہے ایران کے اوپر, لیکن وہ بھی وقت نہیں ہے. لیکن اسٹیٹ کے اندر سے میچورٹی کا مظاہرہ نہیں نظر آ رہا. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سی, میچورٹی. ہینڈل یور افیئرز میچورلی.
پولیسنگ کا نظام وغیرہ وغیرہ. ایک اٹیمپٹ کی تھی مریم صاحبہ نے, آئی ڈیڈ ایکچولی اپریشیٹ دیٹ, کہ انہوں نے کہا افطاری کراؤ, ان کا احترام کرو پروٹیسٹرز کا وغیرہ وغیرہ. بٹ نہیں پاسبل جب آپ 9 مئی کی جیسے تماشے ہوتے ہیں, جب لوگوں کو کٹ کٹ کے آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو, جب آپ وہی چیف منسٹر جو ہے ان کی آسپسز کے انڈر جو ہے وہ پورا مرید کے میسکر ہوتا ہے. اٹس ناٹ پاسبل. دا پولیس ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو بہیو, دا بیوروکریٹس ڈونٹ نو ہاؤ ٹو بہیو. ہمیں اچھی طرح مینج کرنا ہی نہیں آتا. سو دونوں چیزیں بیک وقت نہیں ہو سکتی, بیک وقت نہیں ہو سکتی. تو اس کے بارے میں دوبارہ ایک غور کرنا چاہیے. دنیا ایک کرائسس موڈ میں جا رہی ہے, ہمیں ڈومیسٹک کنسنسس اور سموتھ سیلنگ کی ضرورت ہے. تو وہ اڈیالہ جیل کی طرف ذرا رخ کریں, وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا جو ایک ٹھیک ٹھاک تعداد عوام کے جذبات کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اینڈ از دا لاسٹ چانس. ہی از ویری اولڈ, رائٹ, ہی از لائک 74, 75, 76. ہاؤ اولڈ از ہی؟ ہاں, I never voted for him, but حقیقت ہوتی ہے. We need to come out, get him out, make a consensus. People, اب لوگوں کو ایک ڈیپ ہیٹریڈ ڈیولپ ہو گئی ہے نون لیگ کے. دو جو ینگ کینڈیڈیٹس ہیں نا, مریم صاحبہ اور بلاول, ان کے لیے ایک ڈیپ ڈس لائک ہے لوگوں کو. بٹ بنسبت ان دونوں کے آبویسلی مریم صاحبہ زیادہ تر لوگوں کو پسند آئیں گی, بٹ اوور آل پیپل ڈونٹ لائک دم. نیپوٹزم کی وجہ سے ان کی جو ایک ایسوسیٹ ہو گئی ہے. مطلب آپ دیکھیں مقابلہ کیا ہے, جو جوان پولیٹیشنز ہیں, جو یوتھ فیسز بنے ہوئے ہیں, ان کا مقابلہ ایک بزرگ کے ساتھ ہو رہا ہے جیل میں. دیٹ مینس کہ یوتھ اپیل نہیں ہے ان لوگوں کی, لائک جسٹ ڈو دا میتھ. تو ایوری تھنگ از اے کمپلیٹ شیم. ڈیموکریسی وغیرہ وہ سارا کچھ اگر سامنے آ چکا ہوا ہے اینڈ وی آر کمفرٹیبل ہیونگ دس کانورسیشن, تو ٹھیک ہے یار, انہوں کڈو باہر, کڈو خان صاحب نو منظم کرو قوم کو ایک رخ میں کر کے, get them ready for this big crisis. We have to remove the smart city programs. We have to make people's militia. ہمیں ویسٹرن بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے 2 اور کوریں کھڑی کرنی پڑیں گی. ہمیں جو بیچ میں جو اس دیوار ہے ہماری شیشہ پلائی فوج کی, اس کے درمیان جہاں جہاں لیپ کی ضرورت ہے وہاں پہ ہمیں اس مارٹر کے طور پہ یا اس آپ کہہ لیں وہ جو گارا ہوتا ہے وہ کسی پیپل ملیشیا کو بنانا پڑے گا جو ڈرون اور اسمال آرمز وغیرہ آپریٹ کر لیتی ہے. تو آل آف دیس تھنگس ہیو ٹو ہیپن ویری ویری فاسٹ. نیٹو موبائل ٹیکنالوجی, اگر آپ معذرت کے ساتھ اس وقت کسی بھی بیوروکریٹ پولیٹیشین جرنیل کے پرائیویٹ یوز ڈیوائس کو دیکھ لیں تو وہ کیا ہے, یہ سیمسنگ ہے یا آئی فون ہے. دس از اے کرائسس, دس از اے کرائسس. آپ ڈیکیپیٹیشن اسٹرائک اپون ڈیکیپیٹیشن اسٹرائک وٹنس کر رہے ہیں دنیا کے اندر, اور آپ بریک ڈاؤن آف آرڈر دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کوئی اپلائی نہیں کرتی. لیڈرشپ کین اینڈ ول بی اینڈ از بینگ ٹارگیٹڈ. سو بہت سے مسائل ہیں ٹو بی ڈسکسڈ. ایران کا آپ معاملہ دیکھ لیں, امریکہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ایران کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا اور اہل ایران کے لیے, بٹ امت مسلمہ کے لیے ایٹ لارج, کہ بہت اسپیڈ سے وی ہیو ٹو ریئلائز دیٹ دس از اٹ, دس از آر لاسٹ چانس فار اندر 1 century, منیمم کوارٹر سینچری, میکسیمم 1 century. دس از اٹ, لاسٹ چانس, جو کرنا ہے کر لو. ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ. السلام علیکم.